बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नमाज नबी है इन दोनों किताबों से ही इसके नोट्स हैं। एक है कि नमाज नबी व शफीकुर रहमान और नमाज नबी व शेख नसीरुद्दीन अल अलबानी, इन्हीं से इन दोनों बुक से ही हमने नोट्स लिए हैं। बेसिकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। पिछली दफा हमने अजान के अहकाम किए थे, आज हम मस्जिद के अहकाम कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। औरत का मस्जिद में नमाज पढ़ना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी औरतों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आने से मना ना करो, अगरचे इनके घर इनके लिए बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का कमरे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और इसका कोठरी में नमाज पढ़ना खुले मकान में नमाज पढ़ने से बेहतर है। यानी इन दोनों हदीस से हमें क्या पता चलता है कि औरत मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकती है, अगर वो मस्जिद में जाने के लिए अपने शौहर से या अपने घर वालों से इजाजत मांगे तो उसको रोकना नहीं चाहिए। कुछ और भी चीजें इससे पता चलती है। पहली चीज तो ये है कि औरत को जरूरतन एक ब्लैंकेट परमिशन तो मिली होती है मर्द से कि वो अपने कामों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, इमरजेंसीज के लिए घर से जा सकती है। मसलन कोई औरत जॉब करती है, उसके मर्द को पता है कि वो कहाँ जा रही है, चाहे वो वालिद हो चाहे शौहर हो, या वो अपने बच्चों के लिए नीचे उतर रही है, जाना है आना, जो नॉर्मल चीजें हैं जिसके लिए वो अवेयर है और उसको पता है और उसने एक जनरल परमिशन दी हुई है। लेकिन उसके अलावा कहीं स्पेशली किसी खास जगह जाना हो तो बता के जाना जरूरी होता है। इसको परमिशन भी कहा जा सकता है इस्लाम में, क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती और अननेसेसरी नागवार सिचुएशंस भी पैदा नहीं होती, और मर्द अपनी औरतों को प्रोटेक्शन भी देते हैं। इसीलिए इनको कव्वाम कहा जाता है। कव्वाम का होना और उसको मेंटली एक्सेप्ट करना कि वो कव्वाम है, ये औरत के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी से जो इंसान का जो माशरा है, फैमिली से जो स्टार्ट होता है, उसमें पीसफुल इंसान रह सकता है। सकीनत जो है उसी से आती है, सुकून उसी से मिलता है। इसीलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपनी औरतों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आने से मना ना करो, अगर से इनके घर इनके लिए बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये फरमाया कि औरत का कमरे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और उसका कोठरी में नमाज पढ़ना खुले मकान में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अजर में अल्लाह ताला कमी नहीं करता। पहले जमाने के जो घर होते थे वो खुले आंगन होते थे, उन आंगनों में अगर इंसान नमाज पढ़े तो दूसरे के घर से वो आंगन नजर आता था, जैसे आज के जमाने का पैटियो है या कुछ, तो उसमें नमाज पढ़ने से बेहतर है कि इंसान अपने अंदर दालान में या ऐसी जगह नमाज पढ़े जहां खुला ना हो, और वहां से भी बेहतर है ऐसे कमरे में नमाज पढ़े जहां किसी भी गैर मर्द का आना जाना ना हो। क्योंकि पहले घर के दरवाजों पे दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे होते थे। अगर हवा चले तो पर्दा उठ जाता था और अंदर नजर आता था, और औरत अगर नमाज पढ़ रही है तो वो हट नहीं सकती थी वहां से, और बाहर के लोगों को नजर आने का खतरा होता था। तो इसलिए बेहतर है कि इंसान ऐसी जगह नमाज पढ़े जहां गैर मर्द उसको ना देखें, और इसी से औरत की पर्दे में रहने का भी हुक्म झलकता है। हम मॉडर्न जमाने में बेशक आ गए हैं, लिबरल जमाने में बेशक आ गए हैं, लेकिन एक मोमिन औरत की गैरत और उसकी हया इन चीजों में बाकी रहती है अगर वो इसको प्रैक्टिस करे, और ये ईमान का हिस्सा होता है। मर्दों के बीच में उठना बैठना नहीं चाहिए, ईमान को इसका हिस्सा बनाना हमारे लिए जरूरी है कि हम मर्दों के बीच में उठे बैठे नहीं, खास इवन फॉर नमाज। लेकिन मस्जिद में भी जब औरतें जाती थी तो एक एटिकेट्स फॉलो किए जाते थे। मस्जिद ऐसी नहीं थी कि अलग अलग कमरे हो औरत और मर्द के। उस जमाने में एक ही रूम होता था, मर्द आगे, और रूम भी खुले होते थे। मर्द आगे पढ़ते थे, औरतें पीछे पढ़ती थी, और बीच में बच्चों की रोज होती थी। और जब नमाज खत्म होती थी तो औरतें
پہلے نکلتی تھی مسجد سے اور بالکل دیوار کی طرف سمٹ کے جاتی تھی، بیچ راستوں سے نہیں نکلتی تھی، اور پھر مرد اس میں سے نکل کے جاتے تھے۔ بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا کہ ان کی عورتیں مسجد جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ حضرت عمر کی جو بیوی تھی، جب حضرت عمر کے اوپر حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہوئے، تو اس وقت وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ عبداللہ بن عباس نے پھر بعد میں حضرت عمر کی جو بیوہ تھی ان سے شادی کر لی تھی، اور ان کو بھی پسند نہیں تھا کہ وہ، حضرت عمر کو بھی پسند نہیں تھا لیکن وہ روکتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو یہ پسند تھا۔ اس عربوں میں غیرت بہت تھی اپنی مردوں کو، عورتوں کو لے کے، اور ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ تو ان کو بھی پسند نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ، لیکن وہ جاتی تھی مسجد میں تو وہ روک نہیں پاتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی بیوی کو، مسجد سے وہ نکل رہی تھی تو روکا تو نہیں، لیکن پیچھے سے ہاتھ لگایا تو وہ ڈر گئی، اور پھر انہوں نے مسجد جانا کم کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ان کو ڈسکریج کرنا چاہتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ مسجد میں پڑھنے سے کوئی نقصان۔ صحابہ اکرام اپنی عورتوں کو دین خود سکھاتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، کیونکہ وہ خود علم والے لوگ تھے۔ تو انہوں نے اگر اپنی عورت کو مسجد سے روکا تو انہوں نے دین سے نہیں روکا، وہ خود دین سکھاتے تھے۔ اس لیے آج کے دور میں اگر مرد عورتوں کو باہر نکلنے سے مسجد میں جہاں دین سکھایا جاتا ہے، ایسی مسجدیں خاص طور پہ جہاں حلقے ہوتے ہیں، اسپیشلی باہر کے ملکوں میں اسپیشلی، تو وہاں پہ عورتوں کو لے کے جائیں، جمعے کے خطبوں میں لے کے جائیں، فیملیز لے کے جائیں، بچوں کے ساتھ جائیں تاکہ دین دونوں سیکھیں۔ اتنی نالج ابھی ہمارے بچوں میں نہیں ہے، مردوں میں نہیں ہے، تو عورتوں میں کیسے آئے گی اگر سب مل کے نہیں جائیں گے؟ تو ضرورتاً ان رولنگز کو ہر جگہ کے لیے ایک سنگل رولنگ نہیں ہے، ہر انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن رکھا ہے، عورت جا بھی سکتی ہے مسجد اور گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے، بہتر ہے گھر میں پڑھے، لیکن اگر جانا میں زیادہ بہتری ہے، مثلاً جمعے کے خطبہ سننے میں زیادہ بہتری ہے، مثلاً کہیں عشاء کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، مثلاً کہیں ٹیچنگ لیسنز ہوتے ہیں، تو وہاں تو لے کے جانا بہتر ہونا مانا جاتا ہے، اور اسکالرز اس کو اسی طرح اوپن رکھتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ دین سکھانا بھی عوام کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مسجد میں آنا چاہے تو وہ خوشبو نہ لگائے، تو مسجد میں آنے کے لیے بھی کنڈیشن ہے کہ وہ عبایا پہنے، پورے اپنے آپ کو کور کرے، وہ خوشبو نہ لگائے۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ وہ عورتیں اس طرح کور ہو کے جاتی تھی کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی، بالکل پہچانی نہیں جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے آتا ہے۔ تو صفوں کو بھی سیدھا کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہے۔ اگر پہلی صف پوری جب تک نہیں بھرتی تو پیچھے کی صف میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، امام کے پیچھے سے صف شروع کی جاتی ہے اور پوری رائٹ تک فل ہونی چاہیے، اور پھر پوری لیفٹ تک فل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر پیچھے کی صفیں بھرنی چاہیے۔ اور اگر پیچھے کوئی صفوں میں کوئی گیپس ہے تو پیچھے سے لوگ آگے آگے ان گیپس کو فل کریں، اور یہ ہم پہ obligation ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، صفوں کو برابر رکھنے کا بہت زیادہ اجر ہے، ورنہ تفرقے پیدا ہوتے ہیں۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگوں اپنی صفیں درست کرو، لوگوں اپنی صفیں درست کرو، سنو اللہ کی قسم اگر تم میں سے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کو ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ صفوں کو سیدھا کرنا اسی طرح ہے جیسے فرشتے اپنی صفوں میں کھڑے کرتے ہوتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اول صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو پہلی کے نزدیک ہے، اگر کوئی کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
قوم میں کھڑے ہو جاتے اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیتے. یعنی امام کو فالو کرنا ہے، امام کے ساتھ نہیں جھکنا اور امام کے پہلے نہیں جھکنا. امام کے پہلے جھکنا بہت سختی سے منع ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو جب امام رکوع میں چلا جائے تو رکوع کریں، جب امام سجدے میں چلا جائے تو سجدہ کریں، جب امام سجدے سے اٹھ جائے تو سجدے سے اٹھیں. اسی طرح دوسرا سجدہ، اور پھر جب سلام کہے، جب دونوں سلام کہہ دے امام تب آپ سلام کریں. ایک سلام کے بعد سلام اور دوسرے سلام کے بعد دوسرا سلام، ایسے نہیں. جب امام دونوں سلام کر لے تو پھر آپ کو دونوں سلام ختم کرنے ہیں اپنے. تو امام کو فالو کرنا ہے ہر چیز میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی امام سے پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھاتا ہے کیا وہ نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح کر دے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اس کا بہت سخت گناہ ہے اور منع ہے اس طرح سے کہ سجدے میں امام ابھی سر نہ اٹھائے اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا اپنا سر اٹھا لے. پہلی صف کے درمیان میں دوسری عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورتیں عورتوں کی امامت کر سکتی ہیں. عورتیں کی جب امامت ہوتی ہے تو صف کے آگے نہیں ہونا چاہیے، ان کو برابر سے کھڑے ہونا چاہیے. ایک ہی صف میں امام بھی عورت جو ہے وہ اپنی عورت کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی. ام ورقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کریں. ام سلمہ رضی اللہ عورتوں کی امامت کراتی اور صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھی. یہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہو کے امامت کرواتی. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کو طور پہ ادا کرو. یعنی جب مسجد میں آئے انسان، سب سے پہلا کام بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر بیٹھے. اور اگر انسان نفل پڑھنا یعنی ظہر کے وقت 2 رکعت اس کو سنت پڑھنی ہے تو اس میں بھی تحیت المسجد کی نیت شامل کر سکتا ہے. اور اگر فرض نماز شروع ہو چکی ہو تو پھر تحیت المسجد نہیں پڑھنی، فرض نماز میں ہی تحیت المسجد کی نیت کر لینی چاہیے. اور جب فرض نماز کھڑی ہو تو کوئی اور نماز نہیں پڑھنا چاہیے، پھر انسان کو فرض نماز میں کی جماعت میں شامل ہونا چاہیے. اور 2 الگ الگ نمازیں نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف امام بھی پڑھا رہا ہے اور ایک طرف آپ کی بھی نماز چل رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ان خبیث درختوں لہسن اور پیاز کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے. اور فرمایا، اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو ان کو پکا کر ان کی بو مار لو، کیونکہ ان سے فرشتوں کو اذا پہنچتی ہے اور آدمیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لوگ بولے، لہسن حرام ہو گیا، حرام ہو گیا. آپ نے فرمایا، لوگوں میں نے وہ چیز حرام نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لیکن لہسن کی بو مجھے بری لگتی ہے. تو کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے مسجد نہیں جانا، نہ ہی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. اپنے ٹیتھ کو برش کر کے اس کی بو نکال کے پھر، اور حالانکہ کچا لہسن کہتے ہیں کھانے میں بہت فائدے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پکا کے کھاؤ. تو آپ ایسے طرح سے کھائیں کہ اس کی اسمیل نہ آئے. یعنی بعض دفعہ سرکے میں ڈالنے بہت لمبے وقفے تک تو اس کی اسمیل چلی جاتی ہے، تو سرکے میں بھی ڈال کے کھایا جا سکتا ہے. اور کچا اگر کھا بھی لیا، حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، اس کو مسجد میں آنا منع ہے. فرشتوں کو اس کی بو پسند نہیں ہے، اور جو آپ کے اگل بغل لوگ رہتے ہیں نماز میں کھڑے ہوں گے ان کو بھی اس کی بو پسند نہیں آئے گی. اس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کر کے مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلو تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو، بے شک اس وقت تم نماز ہی میں ہوتے ہو. تو مسجد میں آنے کے وقت انگلی میں انگلی ڈال کے آنا منع ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے طیف کے رہنے والوں 2 آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے،
اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ تو مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے، تو مسجد میں لہسن پیاز کھا کے آنا منع ہے، کچا، بلند آواز کرنا منع ہے، انگلی میں انگلی ڈال کے آنا منع ہے، جب امام کے پیچھے پڑھے تو صف کو بھرنا ہے، امام سے پہلے نہیں، امام کے ساتھ بھی نہیں، امام کے پیچھے سب ایکشنز کرنے ہیں، اور مسجد میں جب داخل ہیں تو تحیت المسجد پہلے پڑھیں گے۔ اگر تحیت المسجد کا وقت نہیں ہے تو جب فرض نماز میں ہی اس کی نیت کر سکتے ہیں یا سنت نماز میں اس کی نیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں مسجد کے احکام، نیکسٹ آگے ڈیٹیلز میں نیکسٹ میں کریں گے۔